अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल और दिमाग में रची बसी हुई है। ये हमारे दीनो ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर ईमान का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मालो दौलत, घर बार, माँ बाप और बीवी बच्चों की बनिस्बत ईमान वालों को अल्लाह और रसूल से ज्यादा मोहब्बत ना हो तो सजा के मुंतजिर रहने को कहा है। इरशाद बारी ताला है, आप कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारा कुनबा और वो माल जो तुमने कमाया और वो तिजारत जिसमें नुकसान होने का तुम्हें डर है और वो घर जिनको तुम पसंद करते हो अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारे हैं, तो तुम मुंतजिर रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे। और अल्लाह ताला बेहुक्मों को उनके मकसूद तक नहीं पहुंचाता। सूरह तौबा आयत नंबर 42 रुकू नंबर 3। ये आयत हिजरत के पसे मंजर में है, लेकिन ये हुक्म उसी के साथ खास नहीं बल्कि हर दौर के लिए है। इस आयत में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को तमाम चीजों की मोहब्बत से बरतर और बाला रखने की बात कही गई है और ऐसा न करने पर सजा का ऐलान भी किया गया है। इसलिए ईमानी और इस्लामी जिंदगी बगैर अल्लाह रसूल की मोहब्बत के मुमकिन ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके बाप, उसके बेटे और सब लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। एक मौके पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, सबकी मोहब्बत मगलूब हो चुकी है, सिर्फ अपनी जात से ताल्लुक ज्यादा मालूम होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी नहीं उमर। थोड़ी देर बाद हजरत उमर ने फरमाया, अब अपनी जात से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करने लगा हूं। इरशाद हुआ, हाँ अब यानी अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। इसी मोहब्बत का तकाजा था कि हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया कि मुझे ये भी पसंद नहीं कि मैं फांसी के फंदे से उतार दिया जाऊं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक में कांटा भी चुभे। इस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि मोहब्बत के तमाम असबाब, जमाल, कमाल, एहसान, कुर्ब, वो सब के सब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस में मुकम्मल तौर पर पाए जाते हैं। जमाल ऐसा कि आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई नहीं। कमाल ऐसा कि 32 साल के मुख्तसर मुद्दत में काया पलट कर रख दी। एक खुदाए वाहदहू की परस्तिश का गलबा दौड़ गया, जहालत दूर हुई, इल्म की रोशनी फैली, जुल्म सितम का खातिमा हुआ, इंसानियत ने सुकून और आराम पाया, इंसाफ की हुक्मरानी कायम हुई। एहसान ऐसा कि इंसान तो क्या चरिंद परिंद भी आपकी रहमत से बहरोबर हुए। दुश्मनों की जान बख्शी गई और दोस्तों पर शफकत और मोहब्बत ऐसी बारिश हुई कि सब गिरविदा हो गए। और कुर्ब ऐसा कि कुर्बते खुदाबंदी का
حصول آپ کے قرب کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت فطری ہے اور اس کے لیے کسی دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسرے وہ شخص جو محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اور تیسرا وہ جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا اور وہ کفر کی طرف لوٹنے سے اس قدر نفرت کرتا ہے جیسا کہ انسان آگ سے نفرت کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا گیا ہے اور اطاعت رسول پر مغفرت خداوندی کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ گویا اللہ کی خوشنودی کا حصول اتباع رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی مرضیات پر چلتے اور آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر قربان ہونے کو تیار رہتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے تک پہنچے تھے کہ آپ کے اعلان کی آواز کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جا۔ وہیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد اس کی گنجائش ہی نہیں کہ ایک قدم آگے بڑھاؤں۔ ایک صحابی نے اپنا قبہ صرف اس بات پر توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا قبہ ہے۔ صحابی نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، تبھی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا مال اس کے مالک کے لیے قیامت میں وبال جان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار قسم سے رنگا ہوا گلابی گیرو رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ یہ سن کر اس کپڑے کو چولہے میں ڈال کر جلا دیا۔ دوسرے دن آنے پر دریافت کیا کہ اس کپڑے کا کیا کیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلا ڈالا۔ ارشاد ہوا کسی عورت کو کیوں نہیں دے دیا؟ اس لیے کہ اس طرح کا لباس پہننے میں عورت کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جان نثاری کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابل اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیر کا رخ بھی اپنی طرف کر لیتے تھے تاکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بال بھی بھیگا نہ ہو۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے 70 سے زائد تیروں کو اپنے ہاتھوں اور سینوں پر روکا، جس کے سبب ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ اسی موقع پر حضرت ابو طلحہ کا یہ قول بھی کتب احادیث میں مذکور ہے کہ میرا سینہ آپ کے لیے موجود ہے۔ اسی غزوہ حضرت ابو دجانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ وہ ڈھال بن گئے اور تیر ان کی پیٹھ میں پیوست ہوتے رہے۔ وہ حرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں میرے حرکت کرنے کی وجہ سے کوئی تیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر تک نہ پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلائی تو ایک صحابیہ بے اختیار مدینے سے چل پڑیں اور احد کے پہاڑ پر پہنچی۔ راستے میں انہیں بتایا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ وہ آگے بڑھتی چلی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا شوہر بھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے، لیکن ہر بار وہ یہی پوچھتی تھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔
انہیں بتایا گیا کہ آپ خیریت سے ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے ان کی زیارت کراؤ، اور جب رخ انور کی زیارت ہو گئی تو کہنے لگی میرا سب کچھ آپ پر قربان، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سبھی قربان، آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں قابل برداشت ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اور اس قسم کے واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک محبت رسول کا مطلب اللہ کے رسول کی مرضیات پر چلنا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، اور ہمارا ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ان کی ہدایت کے مطابق ہو۔ مجازی محبت میں بھی آدمی محبوب کی ایک ایک ادا پر مرتا ہے، یہ تو حقیقی محبت کا معاملہ ہے، اس میں کمی کوتاہی کسی صورت میں گوارا نہیں۔ مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مثالی ہے، اور ہم سب کے لیے مر مٹنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ناموس رسالت پر کسی قسم کا حملہ اور کسی قسم کی توہین ہمیں برداشت نہیں۔ جان و مال، آل و اولاد، باپ ماں سب آپ پر قربان۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود اپنا رنگ ڈھنگ سنت کے مطابق نہیں بنا پا رہے ہیں، زندگی سنت کے مطابق نہیں گزر رہی ہے۔ سماجی، معاشی، معاشرتی زندگی میں عموماً سنتوں کا چلن نہیں ہے۔ ان تمام معاملات میں ہم منمانی کر رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرایا جاتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے باوجود سنت رسول سے اس قدر دوری قابل غور ہے، اور اس صورت حال میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان مومن کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے، تبھی صحیح معنی میں وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جو لوگ صرف منہ سے دعویٰ کرتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی کیسی شان، بچہ بچہ ہے قربان، تو یہ جھوٹی محبت ہے۔ جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی زندگیوں کو نہ گزارو، اپنے روز کے رہن سہن میں، روز کے چال چلن میں، اپنی شادی بیاہوں میں، اپنی میتوں میں، اپنے گھر کے اور فنکشنوں میں، جب تک ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک وہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اپنی شادی میں، اپنی بیاہ میں، اپنے اور کسی تقریبات میں، اپنے اور کسی پروگرام میں دشمن خداؤں کی طرح ان کی رسم و رواج پر چلتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سبھی حضرات کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے پکے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔